अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाने इश्क की एपिसोड नंबर 18। इसकी एपिसोड नंबर 19 भी फ़ौरन ही अपलोड होगी, तो चैनल को विज़िट करते रहिएगा। और इतनी क्रूअल लेडी मैंने नहीं देखी, किस तरह से उसने बच्चे के साथ सलूक किया है। देखते हैं आज हादी जागता है कि नहीं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल है आवारे गाने इश्क, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और एपिसोड नंबर है 18। अपनी पीठ पे दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करती वो मुश्किल पीछे मुड़ी थी, जहां अनम आंखों में वहशत लिए रिवॉल्वर उस पर ताने खड़ी थी। दर्द की शिद्दत से गज़ल सुर्ख आंखें लिए उसे देख रही थी। तुम बहुत बुरी हो तुम गज़ल, बहुत ज़्यादा ज़लील, और अपनी इस गलाज़त में मुझे भी गंदा कर दिया। अपनी ज़िद में मुझे एक छोटे से बच्चे का कातिल बना दिया तुमने। तुम्हारे लिए यही बेहतर है गज़ल कि तुम मर ही जाओ। एटलीस्ट बहुत सी ज़िंदगियाँ तो बच जाएंगी तुम्हारी इस गलाज़त से। गज़ल घुटनों के बल वहीं गिरी थी, जबकि अनम के हाथ काँपे थे। वहशतज़दा अंदाज में रिवॉल्वर उसके हाथ से नीचे गिरा था। वो आंखों में खौफ लिए गज़ल के साकित वजूद को देख रही थी। गोली की आवाज़ सुनकर गार्ड्स अंदर आए थे, और वहाँ की हालत देख के वो दोनों गार्ड्स भी हैरत ज़दा रह गए थे। अजमीर सर, उनमें से एक गार्ड अजमीर की तरफ बढ़ा था। चलिए सर आप यहाँ से। अजमीर का बाजू नरमी से पकड़ के वो उसे वहाँ से ले जाने लगा। क्या हुआ है यहाँ, क्या हुआ है? अजमीर की आवाज़ कांप रही थी, जबकि वो गार्ड अपने साथी को देखने लगा। दैमीर सर को कॉल करो। वो इस्बात में सर हिलाता मोबाइल निकालने लगा। होश में आने के बाद वो वीरान आंखें लिए अपने बेटे को देख रही थी, जो बंद आंखों के साथ हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ था। दैमीर उसके करीब ही बैठा उसे देख रहा था, जिसके चेहरे पे जर्दी घुली हुई थी और रंगत फीकी पड़ी हुई थी। आखिर उसके लबों में हरकत हुई थी और टूटे हुए अल्फाज को रास्ता मिला था। क्यों दैमीर? हादी के साथ ही क्यों? मेरा बेटा होने की सज़ा मिल रही है क्या, इसलिए ये सब किया तुमने हादी के साथ कि वो भी अपनी माँ की तरह गंदगी के ढेर पे इस दुनिया में आया था? दैमीर तासुफ से उसे देख रहा था। हादी मेरा बेटा है मैडम, सोच भी कैसे सकती हो तुम कि तुमसे बदला लूँगा मैं, या अपने बेटे अपने ही खून से? कुछ देर खामोशी आन ठहरी थी उनके बीच, और फिर महनम रो पड़ी थी। महनम प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। दैमी ने उसे चुप कराने की सही की थी, जबकि महनम नफ़ी में सर हिला रही थी। सब गलत हो रहा है, सब सब गलत हो रहा है। मैं गलत थी, मुझे सज़ा इस तरह से मिली है। यही तो सज़ा है मेरी, बहुत बड़ी सज़ा। एक अंधे शख्स को अपने बदले के लिए इस्तेमाल करती रही, और आज मेरा बेटा उस बदले की भेंट चढ़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस अंधे शख्स को इस्तेमाल किया था मैंने, मैं गुनहगार हूँ। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आई थी, जबकि दैमीर लब भींचे उसे देख रहा था। अपनी बीवी और बेटे का गुनहगार मैं हूँ, एक मगरूर शख्स जो अपने घुमंड में अपने रिश्तों को खो चुका है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, किस कदर कर्बनाक है ये कि जिस बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर दी, आज वही मेरे सामने बेहिस हरकत पड़ा हुआ है। मैं ना हिचकियों के बीच कह रही थी, जबकि दैमीर लब भींचे उसे देख रहा था। जब उसके मोबाइल पे कॉल आने लगी थी और दूसरी तरफ से जो इत्तला उसे दी गई थी, उसके चेहरे पे करख्ती आ गई थी। अजमरी कहाँ है? उसका लहजा सर्द था। महनम भी भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। दैमीर एक नज़र उस पर डाल के अपनी जगह से उठ के तेजी से बाहर निकला था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो तारिकी ने उसका इस्तकबाल किया था और बू सी फैली हुई थी। उस कमरे को बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता था, तभी सफाई भी ज़्यादा नहीं होती थी उस कमरे की। अजमीर, उसे नरमी से आवाज़ दी और आहिस्ता से हिचकी उभरी थी उस तारीक कमरे की फ़िज़ा में। दैमीर ने बेचैनी से आगे बढ़ के लाइट ऑन की। अजमीर, मेरे भाई। कमरे के कोने में अजमीर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे रो रहा था। दैमीर बेचैन सा उसके करीब आके बैठा था। अजमीर, मेरे भाई, मेरा बच्चा, यहाँ क्यों बैठे हो? जबकि अजमीर दैमीर के गले लगा था और हिचकियों से रोने लगा। मुझे डर लग रहा है दैमीर, बहुत खौफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा खौफ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं लेके गए मॉम डैड अपने साथ?
کیوں چھوڑ دے ان تاریکیوں میں تنہا کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ دمیر کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ اجمیر کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں دمیر، تم بھی میرے نہیں ہو، تم بھی تنہا چھوڑ چکے ہو مجھے، محنم کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتے آ رہے ہو، مجھ سے جھوٹ بولا۔ محنم نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے استعمال کرتا رہا ہے یہاں کا ہر انسان، کوئی بھائی بن کر، کوئی بیوی بن کے، کوئی دوست بن کے۔ یہاں ایک اندھے اور بے بس انسان کا کوئی نہیں ہوتا، وقت آنے پہ تو خود کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اپنی اس اندھیری اور تاریک دنیا میں محبت کے معنی پڑھنے لگا تھا میں محنم کے روپ میں، لیکن وہ تو میرے بھائی کے عشق میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ تو میرے بھائی سے اپنی رسائی کا بدلہ لینے میری اس تاریک زندگی میں آئی تھی، اور میں استعمال ہوتا رہا۔ اجمیر، اسٹاپ اٹ پلیز۔ دمیر نے بھرائی آواز میں اسے روکا تھا۔ اسے خود سے لگا کہ وہ بھی رو رہا تھا۔ یہاں قصوروار سب تھے شاید، اور بے قصور بھی۔ دمیر نوفل شاہ، جو ایک معصوم لڑکی کو محبت کی دنیا میں لے جا کے اپنا محرم بنا کے اسے پھر سے چھوڑ دیا تھا۔ محنم، جس نے بدلے کے لیے اجمیر کو چنا، اور اجمیر نوفل شاہ، جو اپنی ہی سوچوں میں گھرا زنا کا مرتکب ہوا تھا۔ لیکن میری محبت، میری فیلنگز پیور ہی ہیں ہمیشہ سے محنم کے لیے، پھر میں ہی کیوں اتنا بد نصیب رہا؟ محنم نے ایک بار بھی مجھ سے محبت نہیں کی، ایک بار بھی۔ محنم نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے اجمیر، وہ ہمیشہ سے تمہاری ہی رہی ہے، تمہاری بیوی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، بہت نفرت۔ اس کی بربادی ہوں میں، اور تم اس کے ہسبینڈ۔ اس کی محبت تمہیں کسی نے استعمال نہیں کیا، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں کیسے یوز کر سکتا ہوں؟ کیسے اجمیر؟ میں بھائی ہوں تمہارا بھائی۔ اتنا خودغرض بھائی نہیں ہو سکتا میں کبھی، اتنا مت گراؤ مجھے، مت گراؤ اجمیر پلیز۔ دمیر کو ہر وہ لمحہ یاد آیا تھا جب اس نے محنم کو ضد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اجمیر کے قریب نہ جائے، اور اب اس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ تبھی شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ برا کر رہا تھا۔ اس نے اجمیر کو خود میں سختی سے بھینچ لیا تھا۔ میں گناہ گار ہوں، میں زنا کا مرتکب تب ہوا جب میں ہوش میں نہیں تھا۔ میرا مائنڈ سب مفلوج ہو چکے تھے۔ میں اپنے ہوش و حواس میں رہ کے کیسے محنم کو دھوکہ دے سکتا تھا؟ کیسے؟ میں گناہ گار ہوں محنم کا، میں گناہ گار ہوں خود کا، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ نہیں معلوم مجھے، نہیں معلوم۔ وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا۔ میں نہیں رہنا چاہتا ان تاریکیوں میں اب۔ مجھے خوف آ رہا ہے ان تاریکیوں سے۔ مجھے روشنی چاہیے، مجھے روشنی۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کے وہ پھر سے رونے لگا، جبکہ دمیر نے اسے اپنے سے لگا لیا تھا، اس کے ٹوٹتے بکھرے وجود کو سنبھالتے وہ بھی اپنی کی گئی ہر غلطی پہ ملامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ آپ کی بیٹی پیرالائزڈ ہو چکی ہے، بیک بون کو چھو کے گزری ہے گولی، جو مس غزل کی باڈی کو پیرالائزڈ کر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ کچھ آئیڈیا نہیں کہ وہ کب تک ایسی رہے، چل پھر بھی سکے یا شاید کبھی نہ چل سکے۔ وہ دونوں خاموشی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ بھی تو نہیں تھے۔ اپنی اس بیٹی کے بارے میں وہ کیا کہتے جو ان کی عزت ان کے منہ پہ اچھال چکی ہے؟ جو سیاہی وہ ان دونوں کے منہ پہ مل چکی ہے، اس سیاہی کو صاف کرتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کاش ڈاکٹر ہمیں اس کی موت کا پروانہ دیتا، ڈاکٹر کے جانے کے بعد کشمالہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ زیان عالم خاموشی سے اپنی عزت کا جنازہ اٹھتا دیکھ رہے تھے۔ کہاں چوک گئے تھے ہم اپنی بیٹی کی تربیت میں، کہاں چوک ہوئی تھی، کہاں؟ اسے ہماری بیٹی مت کہو کشمالہ، وہ مر چکی ہے، اب دفن کر کے جا رہے ہیں ہم یہاں اسے اسی ہاسپٹل میں۔ ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، ہم بے اولاد ہیں۔ زیان عالم کی آواز بے حد سرد تھی۔ کشمالہ نے چونک کے انہیں دیکھا۔ کیسے زیان؟ وہ اب بھی تو ہماری بیٹی ہے۔ بیٹی؟ اس لڑکی کا ہر گناہ بتاتے ہوئے بھی میری زبان شرم سے لڑکھڑا رہی ہے، اور وہ ہر گندا قدم اٹھاتے ہوئے بھی نہیں شرمندہ ہوئی۔ مجھے مار دیا ہے اس لڑکی نے، اس کے ہر گناہ کا باپ مجھے خود سے۔ وہ لب پیچھے خاموش ہوئے تھے اور پھر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کشمالہ بھی انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر۔ یک لفظی جواب دے کر انہوں نے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اور غزل؟ کشمالہ کی بات پہ زیان عالم نے مڑ کے انہیں گھورا تھا۔ اگر آپ رہنا چاہتی ہیں یہاں تو بسط شوق رہی ہے، میں یہی سمجھوں گا کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی دفنا کے جا رہا ہوں گھر۔
ان کی سرد آواز پہ کشمالہ کا دل ڈوبا تھا۔ تبھی نفی میں سر ہلاتی تیزی سے ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے بند ہوئی تھی۔ دوائیوں کا اثر تھا شاید، جو بار بار اس پہ نیند کا غلبہ آ رہا تھا۔ جب اچانک مسلسل ٹون کی آواز سے مہنم نے اچھمبے سے ہادی کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کی نظریں کمپیوٹر پہ گئیں جس کی اسکرین پہ ایک سمپل لائن ابھر رہی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے وہ پھر سے ہادی کو دیکھنے لگی۔ کانپتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس نے ہادی کے چہرے کو چھوا تھا۔ ہادی چھونے پہ اسے ہادی کا چہرہ سرد محسوس ہوا تھا۔ ہادی ہادی بیٹا اٹھو، لہجے میں خوف تھا اور آواز میں لرزش۔ ہادی ممیز ہیئر۔ ہادی کسی انہونی کے خوف سے وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک گئی تھی۔ ڈاکٹر، نرس، نرس، میری ہادی کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس کی چیخ و پکار پہ نرس اور ڈاکٹر اندر آئے تھے اور تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگے تاکہ ہادی کی سانس بحال کر سکیں، جبکہ پیچھے دیوار سے لگی مہنم چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے خوفزدہ بھیگی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، اس کا جسم بے جان تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر آن ٹھہرا تھا جب چیل اور کتے اس کے بچے کو کچرے کے ڈھیر پر نوچنے آئے تھے، اور وہ چیخی تھی، چلائی تھی، لیکن ابھی اس لمحے وہ ساکت تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، ساکت آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ طلال، تم آ گئے؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا جب شائستہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جبکہ طلال ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا صوفے پہ ڈھہ گیا۔ یس موم، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ شائستہ اس کے قریب صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے طلال، مہنم کے بیٹے کو دیکھنے نہیں گئے تم؟ طلال نے عجیب نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ آپ کو مہنم اور اس کے بیٹے کے علاوہ بھی کچھ نظر آتا ہے؟ شائستہ نے شاکی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ جانتے تو ہو سب اس بچی کے بارے میں، پھر بھی ایسی بات کر رہے ہو؟ مما، اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ہوتی ہے۔ مہنم بھی انسان ہی ہے، تو جب وہ انسان ہے تو زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی کرے گی۔ طلال بے حسی سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کتنے بے حس ہو گئے ہو تم طلال، یہ امید نہیں تھی مجھے کبھی تم سے۔ شائستہ کو اپنے بیٹے کی بے رحمی پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ مہنم کا خیال رکھنے والے بہت ہیں مما، سو پلیز مہنم نامہ بند کر کے سو جائیے، میں تھکا ہوا ہوں بہت۔ طلال جھنجھلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شائستہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے کال کرنے کا سوچا تھا، لیکن مہنم کے موبائل پہ رنگ جانے کے باوجود کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، سب ٹھیک ہو جائے بس، مہنم کی خیریت کیسے پتہ کروں میں اب؟ انہوں نے شاکی نظروں سے طلال کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا، جس کے بند دروازے کے پیچھے طلال بے چین تھا۔ اس نے اپنا موبائل سائڈ صوفے پہ پھینکا تھا، کوٹ اتار کے زمین بوس کر چکا تھا۔ ماتھے پہ بالوں کا جال سا بچھا ہوا تھا، جبکہ وہ خود اپنی کنپٹی سہلاتا بیڈ پہ نیم دراز ہوا تھا کہ تھکن سے بے حال اس کا پورا دھیان ہاسپٹل کی طرف تھا، جہاں وہ مہنم کو صبح ایک نظر دیکھ کے بنا کوئی بات کیے آفس چلا گیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی، رو رہی تھی، اور یہاں اس پہ ماضی کی یادوں نے قیامت سی ڈھائی تھی، جب اس کی بیوی اور بیٹی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں یوں ہی آنکھیں موندے پڑے ہوئے تھے، اور وہ ساکت آنکھوں سے ان دونوں کے زخمی وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی تب شاید اس لمحے کہ ملک کے مشہور اور کامیاب وکیل اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ بے چینی حد سے سوا ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سوچوں کا محور مہنم جس کے دکھ بہت تھے اور وہ جس کرب میں تھی ان دنوں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ صوفے کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ کال ہاسپٹل سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کام سے لگایا۔ ہیلو مسٹر طلال، آپ نے کہا تھا کہ مس مہنم سے متعلق ہر انفارمیشن آپ کو پہنچائی جائے، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ بالکل، کہیے۔ مسٹر طلال، سوری ٹو سے مس مہنم کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ کو انفارمیشن کرنا ضروری سمجھا ہم نے۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے گرا تھا، دل میں کرب سا اٹھا تھا اور آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ مسٹر طلال، وی آر سوری بٹ ہم آپ کی مسز اور بیٹی کو نہیں بچا سکے۔
ماضی کا وہ کربناک جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا اور وہ تیزی سے موبائل اٹھا کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے پہ کرب تھا، پریشانی تھی، ہوائیاں سی اڑ رہی تھی۔ شائستہ اسے دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے طلال، کہاں جا رہے ہو؟ ہاسپٹل۔ یک لفظی جواب دے کے وہ تیزی سے باہر کی طرف گیا تھا، جبکہ شائستہ بھی حواس باختہ سی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔